तो फिर क्या जिया। बस वक्फे से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहते पाकिस्तान में। मैंने इनसे पूछा था कि आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है या आपका ये जाती तज्जिया है, ये किस बुने बेस पे कह रहे हैं साहब, किस बेस पे आप कह सकते हैं? देखिए कि उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली आर्मी की जो मुशर्रफ के ज़माने में जो साख जो मजरू हुई थी उसको दोबारा उसको रिडीम किया। आप सवात ऑपरेशन ले लें, आप जनूबी जो वजीरिस्तान का ऑपरेशन ले लें, बेबना कुर्बानियां दी हैं जवानों ने, अफसरों ने, हत्ता कि तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में कि जवानों के बच्चों ने भी और अफसरों के बच्चों ने भी शहादत पाई। ये जो मस्जिदों में जो सोशल अटैक्स हुए थे। दूसरी मैं आपको मिसाल देता हूं कि जब लॉन्ग मार्च हुई तो अगर आर्मी का कोई रोल था, ये बिल्कुल एक खुदा लगती बात है, इट वॉज अ पॉजिटिव रोल। उसमें अदलिया की बहाली में जनरल साहब का एक पॉजिटिव देखना, लॉन्ग मार्च हुआ, अपना लाखों के मजमे हुए, जलसे जुलूस हुए, फिर लाहौर शहर में अपना लाखों लोग इकट्ठे हो गए। मियां नवाज शरीफ, काले कोटों वालों ने, सिविल सोसाइटी ने, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना बेपना अपना किरदार अदा किया। लेकिन अगर जो हमारा माजी है उसके अगर सामने रखा जाए तो किसी भी ऐसी इदारे के लिए ये मुश्किल नहीं था कि कोई किसी तरीके से हालात को कोई ट्विस्ट देते ताकि रास्ता बनता मार्शल लॉ का। यह हकीकत है कि इस लॉन्ग मार्च में, थ्रू आउट इस लॉन्ग मार्च में अगर कोई रोल आर्मी का था या चीफ आर्मी स्टाफ का था तो इट इज वेरी क्लियर बियॉन्ड एनी रे ऑफ डाउट कि वो एक बड़ा मस्बत रोल था। यानी जिसने जमहूरियत को, जिसने सिस्टम को सपोर्ट किया, उसके खिलाफ नहीं गया। ये एक थ्योरी ये भी है कि एक ये भी कहा जा रहा है, एक गुमान है कि अगर पाकिस्तान में कोई बांग्लादेश किस्म का मॉडल आ जाए तो फौज उसको सपोर्ट करेगी, सामने इमरान खान हो जाए या टेक्नोक्रेट्स हो जाए, शौकत तरीन हो जाए, कोई इस किस्म की गवर्नमेंट आ जाए, फौज उसके पीछे रह के उसको चले और वो सारे सिस्टम को क्लीन करे। क्या महसूस करते हैं किसी जगह फौज इस ऐसे काम में मुलव्वस हो? ये बांग्लादेश मॉडल जो है वो बताते खुद एक बहुत बड़ी नाकामी की तस्वीर है। और याद रखिए कि जिन लोगों के अवाम में रूट्स ना हो या अवाम में कोई पजीराई ना हो, शनासाई ना हो, जान पहचान ना हो, वो जितने भी काबिल अजहान क्यों ना हो, अगर जब तक कि अवाम के साथ कोई राब्ता नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, वो थ्योरियां, वो फिलासफी नहीं चल सकती। लिहाजा ये बिल्कुल रोज रोशन तरह आया है कि खुदा न खास्ता बांग्लादेश मॉडल यहां पर या एनीथिंग अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज वो इस मुल्क के लिए तबाहकुन होगी। और आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे? सवाल पैदा नहीं होगा, उसका हिस्सा भी नहीं बनेगा, सवाल पैदा नहीं होगा। और फौज उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। मैं इस सिपहसालार की बात कर रहा हूं। मुझे आप कल को कोई अपना 3 साल बाद कहेंगे ना आपके और जब सिपहसालार आता, मैं इस सिपहसालार की बात कर रहा हूं कि ये इस मुल्क की खुशकिस्मती है, सिस्टम की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा सिपहसालार फौज का है जो कि प्रो डेमोक्रेसी है, प्रोफेशनल है, थिंकिंग माइंड है और नहीं चाहता कि हम सियासत में या खुदा न खास्ता निजाम को तहवाला करें। मेरी ये बड़ी कंसिडर्ड व्यू है। अगर खुदा न खास्ता कोई वाकया ऐसा हो गया तो मैं जाहिर है कि कौम से माफी मांग लूंगा, क्योंकि जाहिर है कि मैं कोई वली तो नहीं हूं। एक इंसानी सोच मेरी है और मगर वो बड़ी कंजर्वेटिव सोच है। ऐसे जो उनको एक्सटेंशन दी गई 3 साल की, आप समझते ठीक थी? देखिए, ये तो अब पुराना किस्सा हो गया है, लेकिन ये बात आपको सामने रखनी चाहिए कि जो इस वक्त मारूजी हालात हैं कि फौज एक से ज्यादा महाजों पे जंग लड़ रही है। एक्सटेंशन ठीक थी। टेररिज्म को खत्म करने के लिए पूरी कौम यकसू है। दूसरी तरफ फिर आप देखिए कि सैलाब आया, पूरी कौम ने, सियासतदानों ने, इंतजामिया ने, फौज ने एक बड़ा उसमें काम किया है और नाम कमाया है। तो मैं समझता हूं कि जो इस वक्त जो मारूजी हालात हैं उसमें खास तौर पर टेररिज्म और सिक्योरिटी इशूज, उस हवाले से ये जो तसलसल जो है कॉन्टिन्यूटी, वो एक इसमें कोई बुरी बात नहीं। एक्सटेंशन ठीक है। कोई मैंने आपको बता दिया कि आप जो इन हालात में जो मुल्क हैं
اگر مجھے سمجھ نہیں آئی تسلسل مجھے سمجھ نہیں آئی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جو تسلسل اس میں آیا ہے تو اس میں کوئی میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا بالکل. اچھا یہ جو نئے اتحاد بن رہے ہیں سیاسی، اس میں بڑے عرصے بعد، ایک طویل عرصے کے تعطل کے بعد آپ کی پارٹی کا وفد 9-0 گیا اور ایم کیو ایم کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دروازے کھول دیے اپنے ایم کیو ایم کے لیے کہ اگر وہ آپ کے سیاسی اتحادی بننا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ ان کو وارملی ویلکم کہیں گے؟ دیکھیں کہ خوشیوں میں اور غم میں مل بیٹھنا یہ سنت نبوی ہے اور یہ بہت اچھی روایات ہیں. اسحاق ڈار صاحب وہاں پر گئے اور ڈاکٹر عمران کے جو ان کی فوتیدگی پر ان جا کے ان کو جو جس طرح ان کو وہاں لندن میں ان کو قتل کیا گیا اس کے لیے جا کے انہوں نے فاتح کہی، تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایم کیو ایم بہرحال ایک سیاسی قوت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی سیاسی سوچ ان سے مختلف ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر وہاں پر گئے ہیں اور جا کے وہاں پر فاتحہ کہی ہے، ہماری طرف سے افسوس کا پیغام دیا ہے، تو یہ ایک اچھی روایات کو انہوں نے مضبوط کیا. اور ہم نے بھی آپ نے دیکھا کہ جب ایم کیو ایم نے پنجاب میں جب بھی چاہا جلسہ کیا، جلسے کیے، ہم نے نہ صرف ان کو اجازت دی بلکہ کھل کر ان کو انتظامی طور پر پوری سپورٹ دی ہم نے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک سب کا سانجہ ہے، تمام پارٹیوں کو ہر جگہ آنے جانے کا حق ہے، تمام لیڈرز کو ہر جگہ جا کر اپنی بات کرنے کا حق ہے. تو یہ اسی کا حصہ سمجھا جانا چاہیے. سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے، امکان ہے؟ یہ تو قبل اس وقت بات ہے، لیکن یہ کہ اگر کرنا چاہے ایم کیو ایم وہ آپ کی طرف سے کوئی موقع آئے گا تو ہماری لیڈرشپ ضرور اس کے اوپر غور کرے گی انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت جا رہی ہے اور 13 اکتوبر کی اپڈیٹس دی جا رہی ہے کہ 13 اکتوبر کو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، اور آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو پچھلے دنوں میں نے خبر پڑھی تھی کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنا ہاؤس اس کو ان آرڈر کر لیں. آپ یہ سمجھتے ہیں واقعی 13 اکتوبر بڑا خطرناک ہے حکومت کے لیے؟ مجھے نہیں اس کا پتا کہ خطرناک ہے کہ نہیں، لیکن جناب وزیر اعظم سے میری بات ہوئی تھی، میں نے خود ان کو فون کیا تھا اور ان کو گزارش کی تھی کہ آپ عدلیہ سے محاذرائی کو نہ بڑھنے دیں، اور آپ میں یہ خوبی ہے کہ آپ نے مشکل اوقات میں آپ نے اپنی حکومت کو ریسکیو کیا ہے. اس کی ماضی میں کئی اس کی مثالیں ہیں، تو آپ اسی ڈگر پر رہیں اور آپ اس بڑے تحمل سے اور برداشت سے اس معاملے کو حل کریں. اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا کہ مہربانی کر کے جو این آر او زدہ ہیں ان کو آپ جتنی جلدی فارغ کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. اور جو آرٹیکل 248 کے بارے میں آپ کا یہ سٹینڈ ہے کہ یہ حکومت کو قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ وہ صدر کے بارے میں کوئی خط لکھے یا ریفرنس بھجوائے، تو آپ یہ سپریم کورٹ کے سامنے بات پیش کر دیں اور پھر ان کے فیصلے کا انتظار کریں، اس کا احترام کریں. ہماری پارٹی کا یہی موقف ہے، ہم قطعاً کسی حکومت اور عدلیہ کی محاذرائی میں فریق نہیں بنیں گے، اور ہم نے یہ واضح کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے جو فیصلے ہوں گے ہم بہرحال اس کا احترام کریں گے. تو وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میاں صاحب میں اس کا آج رات ہی اس کا میں فیصلہ کروں گا. جب ان سے میرے فون پہ بات ہوئی تھی تو دیکھیے 13 سے پہلے وہ جو این آر او زدہ جو ان کے اندر جو بالکے ہیں ان کو فارغ کرتے ہیں. اس سیاسی طور پہ آپ کو خطرات محسوس ہو رہے ہیں؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر حکومت نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا یا این آر او کیس کے جو بڑے فیصلے سے پہلے اگر انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ نہ کیا تو یہ حکومت جا سکتی؟ ہاؤس کے اندر تبدیلی آنا تو ایک آئینی حق ہے ہاؤس کا، مگر یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اگر وزیر اعظم چاہیں تو حالات سنبھال سکتے ہیں آج بھی، وہ تبدیلیاں لے کے آئیں جو قوم ان سے توقع کر رہی ہے. اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو اگر فارغ کریں گے تو ان کی قوم کے سامنے ان کی عزت بڑھے گی، اور جہاں جہاں خرابیاں کو دور کریں تو ظاہر ہے کہ ان کا جو امیج جو ہے وہ امپروو ہوگا. دیکھیے سیلاب ابھی گزرا ہے، اس نے کتنی تباہ کاری کی، لیکن جو اصل سیلاب 63 سال سے چلا آ رہا ہے، کرپشن کا، ناانصافی کا، ظلم کا اور قبضہ گروپ کا، یہ سیلاب جو 63 سال چلا آ رہا ہے، اصل میں ہم نے اس کی تباہ کاری سے قوم کو بچانا ہے.
یہ بیچارے جو اس وقت جنوبی پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے حصوں میں جو لوگ سیلاب کے ہاتھوں جو تباہ ہوئے ہیں، وہ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوشش کر کے بحال ہو جائیں گے، اور ہم پنجاب میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو اصل سیلاب ہے ظلم کا، کرپشن کا، بددیانتی کا، دیکھیے کہ مسیحا بن کر آپ آمریت کو فروغ دیتے ہیں، اور یعنی جو تعمیر وطن کے نام پر آپ کمیشنیں لیتے ہیں، اور اس ملک کے اندر آپ چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں یا افسر شاہی ہو یا کسی معاشرے کا کوئی اور طبقہ ہو، وہ اگر قوم کے جو وسائل لوٹے جائیں اور چاروں طرف اندھیر نگری ہو اور لوٹ مار ہو، تو پھر اس نظام کو یا اس جمہوریت کو نہ کوئی جمہوریت کہے گا، کوئی اس کو نظام کہے گا. اس کا جانا پھر ٹھہر چکا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور ہر چیز وہ کریں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. لیکن یہ سب ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نان. کیا پرائم منسٹر میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اپنے ہی صدر صاحب کے خلاف فیصلہ کر لیں اور یہ کہیں کہ جی ان کے پاس کوئی استثناء نہیں ہے ان کو، اور سوئس کورٹس میں ان کے کیسز بھی کھلیں گے، اور اس کے علاوہ جو اگر ان کو پاکستان کی عدالتیں طلب کرتی تو یہ وہاں پہ پیش ہوگی؟ کیا پرائم منسٹر میں اتنی جان ہے؟ یہ تو فیصلہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے، لیکن یہ تو آپ مانیں گے وہ ایک سیاسی ذہن ہے، پولیٹیکل مائنڈ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کون؟ وزیر اعظم صاحب؟ وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل مائنڈ ہے، سیاسی ذہن ہے، سیاسی سوچ ہے، اور وہ سیاسی حوالے سے چیزوں کو دیکھ بھال سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب تو ان کے اوپر ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ساری ان کو پاورز ان کے پاس موجود ہیں، اور اگر انہوں نے نظام کو مضبوط کرنا ہے اور اس بھمر سے نکلنا ہے، قوم کو آگے لے کے جانا ہے. دیکھیے اس وقت صورتحال دیکھیے کہ اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ سیلاب سے، یا 2 کروڑ لوگ جو ہیں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اور کوئی 12 لاکھ گھر وہ تباہ ہو گئے مکمل طور پر یا پارشلی تباہ ہو گئے. لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، یعنی زندگی کی پونجی لاکھوں خاندانوں کی وہ لٹ گئی. اور یہ امتحان ان کا نہیں ہے، یہ امتحان ہمارا حکومت کا امتحان ہے، یہ امتحان حکمرانوں کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، یہ امتحان اشرافیہ کا ہے، یہ امتحان تاجروں کا ہے، صنعت کاروں کا ہے، صاحب حیثیت کا ہے. ان کا امتحان ہے کہ آج ہم یہ وسائل اور ان کی جھولی میں ڈالیں اور قوم کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ آج ہم ان کے دکھوں کو بانٹ رہے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا کوئی نظام چل سکتا ہے کہ جو بھوکے کی روٹی ہم اس کو میسر کریں اور خوشیوں کو ہم غموں میں بدل دیں؟ ممکن نہیں ہے. اچھا، کیونکہ میں نے آپ کو اس ناانصافی کے اوپر نہیں چل سکتا. جی میں نے کوئی بریک لینی، لیکن میرا سوال اسی جگہ پہ کہ کیا وزیر اعظم صاحب کو یہ چاہیے کہ اپنے ہی صدر صاحب کے خلاف وہ کیسز سوئٹزرلینڈ پہ کھول دیں، اور آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اگر انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں، جمہوریت کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ صدر صاحب کے خلاف کیسے کھول دیں؟ میں چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد میں یہ سوال دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ